बढ़ती हुई महंगाई, लोड शेडिंग, दहशतगर्दी, करप्शन और नाअहल क़यादत के बायस हमारी कौम मायूसी का शिकार हो रही है। मायूसी वो बला है जो लोगों के अंदर काम करने की कुव्वत खत्म कर डालती है। आज ज़ाब्ता हयात में हम कौम में मायूसी फैलाने वाले असबाब की निशानदेही करेंगे और उन उमूर को सामने लाएंगे जो कौम में उम्मीद पैदा कर सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद। प्रोग्राम है ज़ाब्ता हयात और आपने एक पैकेज देखा प्रोग्राम के शुरू में, जिसके जरिए आपको ये पता चल गया होगा कि आज हम कुछ उम्मीद की बात करने वाले हैं। कौम में उम्मीद कैसे पैदा की जाए। हमारे साथ हमारे मुस्तकिल मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर खालिद ज़हीर किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, हमारे मुस्तकिल मेहमान रहे हैं ज़ाब्ता हयात में, आप सभी इनको जानते हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज भी हैं। इसके अलावा नाजरीन, जो डिस्कशन हम डॉक्टर साहब से करेंगे, उसके अलावा हम अमजद इस्लाम अमजद साहब से एक बीपर भी लेंगे, उनसे भी इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, और जावेद अहमद साहब गामदी भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में बीपर के जरिए मौजूद होंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि उम्मीद से हमने बात शुरू की है, उम्मीद पे दीन बहुत जोर देता है, ये जरूरी क्यों है इंसानी जिंदगी में? देखिए, बात यह है कि मुस्तकबिल के बारे में इंसान की ये तवक्को, ये एतमाद कि वो उसके लिए बेहतर होगा, उसमें उसके लिए खुशी, इत्मीनान और कामयाबी होगी, ये हर इंसान की जरूरत है। जी। अगर इंसान मुस्तकबिल के बारे में पुरुम्मीद नहीं है तो वो मायूस होगा, उसकी कारकर्दगी मुतासिर होगी, जिंदगी में वो कोई बहुत ज्यादा अपने अल्लाह की तरफ से मिली हुई सलाहियतों को इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, और सबसे बढ़कर वो अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा नहीं बन सकेगा। चुनाचे हमारे दीन ने जो तालीमात हमको दी हैं, अगर हम उनको सही तरह से समझें तो हमें इस बात पर यकीन होना चाहिए कि दुनिया चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हम अल्लाह पर सही ईमान रखते हैं, आखिरत को मानने वाले हैं और दुनिया में सही तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, तो लाजिमन इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। अल्लाह की रहमत हमारे साथ होगी। अल्लाह है कि जो इस दुनिया को चला रहा है, उसके फैसले के मुकाबले में कोई फोर्स, कोई हस्ती आड़े नहीं आ सकती, और अगर अल्लाह की मदद हमारे साथ शामिल हाल है तो फिर हमें मायूस होने की कोई वजह ही नहीं। अच्छा, ठीक है, मादी असबाब हमारे इर्द गिर्द ऐसे हैं जिसकी वजह से हम लोग बहुत मायूस हुए हुए हैं। लोड शेडिंग है, दहशतगर्दी है, करप्शन है, महंगाई है, लेकिन क्या हमने कुछ ज्यादा मायूसी तारी कर ली है अपने ऊपर कि वाकई हैं ऐसे हालात? देखिए, मैंने जैसे कि गुजारिश की, मायूस होने की तो जरूरत ही नहीं है। अलबत्ता अपने रवैये, अपने किरदार, अपनी माजी की गलतियों पर जरूर नजरसानी करके और उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, एतराफ करना चाहिए, और मुस्तकबिल के बारे में बेहतर मंसूबाबंदी और लाएअमल बनाना चाहिए। ठीक। इसलिए कि जिंदगी में अल्लाह की तरफ से जो कुछ हमें मुश्किलात आती हैं, जो कुछ तकालीफ आती हैं, परेशानियां आती हैं, इसमें अल्लाह की जानिब से हमारे लिए झिंझोड़ने का एहतमाम होता है, वेक अप कॉल होती है कि हमने जो गलतियां की हैं हम उनकी इस्लाह करें। लेकिन अगर हमको ये मालूम है कि जिस जिंदगी को हम गुजार रहे हैं, इस जिंदगी के बाद एक और जिंदगी है, जो हस्ती हमारा खालिक है, जो हमको बनाने वाला है, वो रहम करने वाला है, करम करने वाला है, वो बंदों को अगर वो नेकनियती के साथ अमल करते हैं, जिंदगी गुजारते हैं, तो वो कभी भी उनके मुस्तकबिल को तारीक नहीं करेगा। अगर हमारा ये यकीन, हमारा ये इत्मीनान और एतमाद है, तो फिर हमें अपने माहौल में कुछ मुश्किलात को देखकर मायूस नहीं होना। इस्लाह करनी है, आगे बढ़ना है, जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको ठीक करने की कोशिश करनी है, और इस बात पर यकीन रखना है कि अल्लाह हमारे अच्छे रवैये, अच्छे अमल को जरूर नवाजेगा, वो उनकी कदर करेगा, बशर्ते के जाहिर है कि हम अल्लाह पर सही ईमान रखें और इस दुनिया के बारे में उसकी स्कीम को जानें और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालें। ठीक है डॉक्टर साहब, सारी बातें आप जो कह रहे हैं बड़ी एक सिचुएशन के एन मुताबिक है और आइडियल हैं, लेकिन एक बंदा जो कि मजबूर है 6-7 हज़ार में जिंदगी नहीं गुजार सकता,
بہت مشکلوں کا شکار ہے، حلال حرام کا کمپٹیشن چل رہا ہے، اور وہ اپنے اوپر ایک یہ چیز طاری کر کے کہ نہیں میں نے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے، حرام سے دور رہتا ہے اور مشکلوں میں بھی رہتا ہے، تو پریکٹیکلی وہ کب تک اپنی غلطیوں پہ نظر ثانی کرتا رہے گا؟ ایک وقت آئے گا کہ وہ سوسائڈل بھی ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ مایوسی کی انتہا ہو جائے گی۔ دیکھیں، میں اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ لوگوں کے امتحانات میں فرق، بعض لوگوں کا امتحان دوسروں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو حوصلہ بھی دیا ہے اور ہر انسان کو اس کی زندگی میں اچھائیاں، اچھے حالات بھی دیے ہیں۔ ہم کو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں ہم سے کہ ہم اپنی زندگی کی خوشیوں کو، اس میں اچھے حالات کو، ہماری جو کامیابیاں ہیں ان پر نظر کر کے اللہ کی رحمت سے امید رکھیں، اور جہاں کہیں مشکلات اور پریشانیاں ہیں ان کے بارے میں یہ توقع رکھیں کہ وہ وقتی ہیں اور وہ انشاءاللہ آج نہیں تو کل دور ہو جائیں گی۔ اور اگر فرض کیجئے کہ زندگی ایسی گزرتی بھی رہی تو ایک مسلمان کو، بندہ مومن کو تو اس بات پر یقین ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے، کہ جس زندگی میں انسان اگر اس دنیا کی زندگی میں بہتر رویہ اختیار کر کے جائے گا تو اسے ایک ہمیشہ کی کامیابی ملے گی۔ بہت پریکٹیکل بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ آخرت کا تصور جو ہمیں سپورٹ کرتا ہے امید افزا رہنے کے لیے، وہ بہت ضروری ہے۔ ناظرین، چھوٹا سا وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ضابطہ حیات میں ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں۔ ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید احمد صاحب غامدی، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ اٹس این آنر فار اس کہ آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے۔ ہم امید پہ بات کر رہے ہیں اور آپ صاحب نظر ہیں، آپ بہت بہتر ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں کہ اس وقت جو حالات ہیں پاکستان میں، کچھ مادی بھی اس میں وجوہات موجود ہیں اور کچھ شاید غیر مادی بھی ہوں گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اتنی مایوسی کیوں ہے؟ مایوسی تو انسان پر طاری ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ حقیقت میں بندہ مومن ہے جی، تو اسے اپنے پروردگار کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو ایمان کی بات ہے، لیکن اس سے قطع نظر بھی کر لیں تو جو کچھ بھی حالات ہمیں درپیش ہیں ان میں امید کے بہت سے پہلو چھپے ہوئے ہیں۔ ہماری قوم میں حق پرستی اور حق کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے غیر معمولی داعیات ہیں۔ اگر صحیح مواقع میسر ہوں اور صحیح بات اس کے سامنے رکھی جائے تو اب بھی اس کی بڑی تعداد اس کی طرف لپکتی ہے۔ یہی قوم ہے کہ جس کو دین کے نام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو اس کے اندر سے بے شمار نوجوان اپنے سر ہتھیلی پر رکھ کے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اس کو اگر آپ مثبت زاویے سے دیکھیں تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ انہیں ہمیں کیا پیغام دینا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ رہی کہ ہمارے ہاں جن لوگوں کے ہاتھ میں مذہبی رہنمائی تھی، انہوں نے بھی انسان کے جذبات و احساسات کو انہی چیزوں کی طرف متوجہ کیا جو اس وقت ہمارے لیے تباہی کا باعث بنی ہوئی ہے۔ جن کے ہاتھ میں سیاست کی بات تھی وہ بھی بدقسمتی سے اسی راستے پر چلے۔ اگر ان چیزوں کو ہم تبدیل کر دیں تو ہماری قوم کے پاس بڑی بے پناہ صلاحیت ہے، بڑی غیر معمولی صلاحیت ہے، حق طلبی کا بے پناہ جذبہ ہے، نوجوانوں کے اندر بڑی قوت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی چیز ہے کہ جو کبھی امید ٹوٹنے نہیں دیتی، اور اگر آپ اس پر نگاہ رکھیں تو ہم کبھی مایوس بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید دیا ہے، ہمارے پاس دنیا کی بہترین ہدایت موجود ہے، ہمارے پاس ایک ایسا پیغام موجود ہے جو دلوں میں ایمان کی جوت جگا سکتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے مایوس ہونے کی کوئی وجہ ہے۔ اصلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کو پہچانیں، اپنے دین کو پہچانیں، اپنی قوم کے مقاصد متعین کریں اور اس کی صحیح رہنمائی کریں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی موجودہ سینیریو میں، موجودہ حالات میں قوم کو کس طرح نکالیں اس مایوسی سے؟ اس سے ہماری قوم مسلمان قوم ہے، اس کو مایوسی سے نکالنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ اس کے سامنے اس کے دین کو اور اس کے تقاضوں کو بالکل درست صورت میں پیش کر دیا جائے۔ جب تک آخرت کا تصور اس کے ذہن میں راسخ نہیں ہوگا، خدا کا سچا ایمان اس کے دل و دماغ میں راسخ نہیں ہوگا، آپ اس قوم کو مایوسی سے نکال نہیں سکتے۔ مذہب اس کے خمیر میں ہے، اس سے ہٹ کر اس کی اصلاح کا کوئی پروگرام بنایا نہیں جا سکتا۔
اسی وجہ سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے یہ مقدر ہو چکا ہے کہ وہ اپنے دین ہی کی طرف رجوع کریں گے تو ان کی مایوسی بھی ختم ہوگی، ان کے لیے ترقی کے راستے بھی نکلیں گے۔ جو لوگ اس راستے سے ہٹا کر ان کے سامنے کوئی دوسری منزل لانا چاہتے ہیں، وہ نہ اس قوم کی نفسیات سے واقف ہے، نہ اس دین سے واقف ہے۔ یہ بتائیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پالیٹیشنز کا کردار اس وقت زیادہ امپورٹنٹ ہونا چاہیے ان سارے عوامل کی طرف توجہ دینے کے لیے، مذہبی رہنماؤں کا، یا خود لوگوں کو، سول سوسائٹی کو یہ ریئلائز کرنا ہوگا؟ یہ تینوں چیزیں بیک وقت کام کرتی ہیں، یعنی اگر ان میں سے کوئی بھی کام نہ کر رہی ہو تو وہی اصل میں صحیح مایوسی کا مقام ہوتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں، یعنی سیاسی رہنماؤں کو اس قوم کے سامنے ایک مثبت لائے عمل لے کے آنا چاہیے۔ جی، کاش ہمارے یہاں کوئی ایسے سیاسی رہنما پیدا ہوں کہ جو تعلیم کو اس قوم کا مسئلہ بنائیں، بجٹ کا ایک بڑا حصہ اس کے لیے مخصوص کرنے کا جرأت مندانہ اعلان کر سکے، اس میں جو جھگڑے گرد و پیش میں پیدا کر رکھے ہوئے اس سے ان کو نکالے، امن کو اس قوم کے لیے ایک ایسی قدر بنا دیں کہ ہر قیمت پر اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ خود تیار ہو جائے، اس کی لیڈرشپ تیار ہو جائے۔ اس قوم کے ہیرو وہ لوگ نہ بنے کہ جو ہلاکت کے ہتھیار بنانے والے ہیں، وہ لوگ بنے جو اس کو اقتصادی بلندیوں پر پہنچانے والے ہیں۔ تو غربت اور جہالت کے خلاف اگر ہمارے سیاسی لیڈر اعلان جنگ کر سکے اور اس کا کوئی صحیح لائے عمل پیش کر سکے تو اس میں بڑی قوت موجود ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ قوم سے کوئی مایوس ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح علماء کا معاملہ ہے، وہ اگر اپنے دین میں تقلید کا رویہ چھوڑ کر اجتہادی اسپرٹ کے ساتھ غور کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس دین میں کتنی قوت ہے، اور یہ کس طریقے سے اپنی اصل صورت میں جب نمودار ہوتا ہے تو دلوں کو تسخیر کرتا ہے۔ اسی طرح سول سوسائٹی ہے، وہ موجودہ زمانے میں بڑا کردار ادا کر سکتی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کی قیادت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو ذہنی اور فکری لحاظ سے نہ اس قوم کی نفسیات کو سمجھتے ہیں اور نہ اس دین کو سمجھتے ہیں جس دین سے بظاہر وہ اپنے آپ کو وابستہ قرار دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب کا ماڈل ہے جس پر اس قوم کو ترقی یافتہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ اصل میں اس قوم کی فطرت کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ اس کی ترقی کا راز اسی میں ہے کہ اس کے مذہب کے معاملے میں تقلیدی رویے کو ختم کر کے اجتہادی رویے کی اس کے اندر آبیاری کی جائے۔ بہت بہت شکریہ جاوید احمد گامدی صاحب، ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ۔ گامدی صاحب کی بات آپ نے سنی، ایسے اسکالر سے بات کر کے ہی شاید 50% ہمارے اندر امید کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ لگتا یوں ہے کہ وہ عین نبض دیکھ کر پکڑ لیتے ہیں مرض کو کہ اس قوم کا مرض کیا ہے، یہاں کے سیاستدان کا مرض کیا ہے، یہاں کی سول سوسائٹی کا پرابلم کیا ہے، اور دین کو عین اسی کانٹیکسٹ میں ٹرانسلیٹ کر کے اتنا سمپلیفائی کر کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسائل حل ہوتے نظر آتے ہیں۔ مختصر سا وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر ڈاکٹر خالد ظہیر ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے مستقل مہمان ضابطہ حیات میں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو بات کی وہی بات گامدی صاحب نے بھی کہی کہ آخرت کا تصور، آخرت کے تصور کو زیادہ تر بھلایا جا چکا ہے، یا بھلایا جا چکا ہے سے زیادہ کہنا یہ صحیح ہوا کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ دوبارہ سے ہم زندہ ہوں گے، کیسی زندگی ہوگی جس میں ہمیں وہ سب کچھ ملے گا جو یہاں نہیں ملا، سب کمپنسیشنز ہوں گی۔ کس طرح اس کو بیدار کیا جائے؟ دیکھیں زنیرہ، بات یہ ہے کہ ایک طریقہ تو کسی بھی اعتقاد کو راسخ کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو بس بار بار بیان کریں، اتنا دہرائیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں وہ راسخ ہو جائے اور وہ سمجھیں کہ یہ ایک حقیقت ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اس طرح سے تو کسی بھی عقیدے کو صحیح یا غلط لوگوں کے ذہنوں میں ٹھونسا جا سکتا ہے۔ بالکل بالکل صحیح عقیدہ حقیقت میں انسان کو اس وقت متاثر کرتا ہے جب انسان اس کے لیے سچی جستجو کرتا ہے، اس کے اندر اس کے لیے ایک ایسی طلب پیدا ہوتی ہے کہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ اصل بات کیا ہے، اور اس عقیدے کے ذریعے سے اس کو اس کی اس جستجو کا جواب ملتا ہے۔ صحیح۔ یہ جو آپ مایوسی کی بات بار بار کر رہی ہیں یا مایوسی کے بارے میں سوال کر رہی ہیں، اصل میں یہ مایوسی ہی در حقیقت انسان کے اندر وہ سوال پیدا کرتی ہے کہ اس دنیا کی اصل حقیقت کیا ہے، دنیا میں پریشانی کیوں ہے، دنیا کے بنانے والے کا اصل منشا کیا ہے، اس کا پلان کیا ہے۔ جی، انسان کے اندر جب یہ بے قراری پیدا ہوتی ہے، انسان جب بے ساختہ اس بات کو تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے
کہ مجھے جاننا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے کیا تو ہے؟ پھر اللہ کی طرف سے اس کو جواب ملتا ہے، اس کو اس کے سوال کے بارے میں، جستجو کے بارے میں صحیح رسپانس ملتا ہے۔ اس اینگل سے اگر آپ دیکھیں تو حقیقت یہ ہے کہ مایوسی کے لمحات ایک بہت قیمتی اللہ کی طرف سے اثاثہ ہیں، اس لیے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر آدمی ہر وقت خوش رہے، ہر وقت اس کو امید ہو، ہر وقت اس کو خوشحالی حاصل ہو، تو وہ کبھی سوال نہیں اٹھائے گا، کبھی غور نہیں کرے گا، کبھی پریشان ہو کر، بے چین ہو کر، بے تاب ہو کر یہ جاننے کی کوشش نہیں کرے گا کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے، میرا رب کون ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ چنانچہ یہ جو زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، زندگی میں مشکلات آتی ہیں، یہ در حقیقت ہمارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم اپنے اندر سے، اپنے وجود کی گہرائی سے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ زندگی کا کیا مقصد ہے، اور آپ یقین جانیں کہ اس جذبے کے ساتھ جب آپ اللہ کا کلام پڑھیں گی اور آپ اللہ کے دین کی بات کو سنیں گی تو آپ کے اندر کا وجود یہ کہے گا کہ مجھے بات سمجھ میں آ گئی، میری ضرورت پوری ہو گئی، مجھے جس چیز کی تلاش تھی وہ مجھے حاصل ہو۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ایک انکویزیٹیونیس آپ کے اوپر ایک مایوسی طاری ہے، اسی میں سے یہ اینگل نکالیں کہ ایسا کیوں ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ کیا اس سچویشن کو سورہ بقرہ میں جو فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص پہ بھی اس سے زیادہ، اس کی کیپیسٹی سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، کیا یہ اسی کانٹیکسٹ میں کہا گیا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی کہا گیا ہے، اسی مقصد کے لیے کہا گیا ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ وہ جس رب کی بنائی ہوئی دنیا میں جیتا ہے وہ رب انسان کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا بلکہ وہ اس کے اوپر اس کی استعداد، اس کے پوٹینشیل کے مطابق ہی بوجھ ڈالتا ہے۔ صحیح۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ گلاس کو آدھا کم خود زیادہ دیکھنا شروع کر دیا ہے؟ مسئلے اتنے نہیں ہیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ آپ دین کو سمجھیں گے تو آپ گلاس کے اس حصے کو دیکھیں گے کہ جو بھرا ہوا ہے، صحیح۔ آپ شکر گزار بنیں گے، آپ اللہ کی نعمتوں کو گنیں گے، آپ یہ دیکھیں گے کہ میں ڈیزرو نہیں کرتا تھا اور مجھے یہ سب کچھ ملا ہے، نہ کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اس سے تو بہت زیادہ ہونا چاہیے تھا، مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے تھا، اوروں کو مجھ سے زیادہ ملا ہے۔ تو اصل میں یہ زاویہ نگاہ کا فرق ہے، اور اللہ کا دین اور اللہ کا پیغام در حقیقت انسان کے اندر یہی تبدیلی پیدا کرتا ہے کہ انسان مثبت ہو جاتا ہے، انسان خوبیوں کو دیکھتا ہے، نعمتوں کو دیکھتا ہے، جو کچھ اللہ کی طرف سے اس کو اچھائیاں ملی ہیں ان کو دیکھتا ہے اور اس سے پھر آگے بڑھتا ہے۔ جو آدمی ایسے انداز میں پازیٹو طریقے سے زندگی گزارے گا وہ مایوس کیسے ہوگا؟ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، کئی دفعہ یوں ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں بہت نواز رہے ہوتے ہیں اور ہمارے پہ بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے تو ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، ہر ایک کے سامنے ماشاء اللہ، انشاءاللہ، سبحان اللہ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ جب مشکل وقت آتا ہے وی اسٹارٹ کمپلیننگ، اس وقت ہمیں یہ بھول جاتا ہے کہ یہ وہی رب ہے جس نے ہمیں اتنا سکون بھی دیا تھا اور اتنا اچھا وقت بھی دیا تھا۔ کیا ہمارا خدا کے ساتھ تعلق کچھ کمزور ہے یا مایوس کن ہے؟ یقیناً۔ اصل میں یہ جو آپ نے پہلی بات کی نا کہ ہم سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ کہتے ہیں، یہ سطحی طور پہ کہتے ہیں۔ اگر خوشی کے، نعمت کے پانے کے لمحات میں بھی ہم دل کی گہرائی سے یہ جانیں کہ یہ جو کچھ ہم کو ملا ہے یہ ہم ڈیزرو نہیں کرتے تھے، یہ ہمارے رب کی عنایت ہے جس کی وجہ سے ہم اس کے شکر گزار ہیں، تو ایسے لوگ پھر مشکل حالات میں بھی صبر کریں گے، استقامت کے ساتھ اپنے صحیح موقف پر کھڑے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناشکری کا رویہ اختیار نہیں کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس معاملے میں انسان کا نماز پڑھنا، اللہ کے آگے جھکنا، اللہ کے کلام کو پڑھنا، یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کی مدد کرتے ہیں۔ انسان قائم رہتا ہے اپنے صحیح موقف پر، چاہے اچھے حالات ہوں چاہے برے حالات ہوں۔ انسان کو اگر اس بات کا یقین ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ میرے رب کی طرف سے ہے، اور اگر کہیں کوئی تنگی آ رہی ہے تو اس میں اس کا بڑا امکان ہے کہ میری کسی غلطی، میرے کسی بلنڈر، میری کسی زیادتی پر میرا رب مجھ کو جھنجھوڑ کر میری آنکھیں کھول رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، ناظرین مختصر سا وقفہ لیں گے اور اپنی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ امجد اسلام امجد صاحب موجود ہیں، ان سے بھی کچھ امید اور مایوسی کے ڈائنامکس ڈسکس کرتے ہیں۔ السلام علیکم امجد صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا کرم، اللہ کا۔ اچھا، ہم اپنے آج کے ذاتہ حیات میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ قوم کو مایوسی سے کیسے نکالا جائے۔ جو بھی معاملات سیاست میں اور سیاست کے علاوہ چل رہے ہیں اس کی وجہ سے ہر طرف ایک بڑا ڈپریشن پایا جاتا ہے، آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس سارے معاملے کو؟ دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ
ہر یہ جو مایوسی ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، جی انفرادی طور پر بھی ہوتی ہے اور اجتماعی طور پر بھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو مایوسی ہمارے چاروں طرف ہے، اس میں یہ ایک پورے ہسٹوریکل پروسیس کا حصہ ہے۔ چنانچہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آج کی نسل ہے اس کو ایک بات اس پہ یقین رکھنا چاہیے کہ اس سارے کی ساری خرابی کی ذمہ دار وہ نہیں ہے۔ صحیح۔ نمبر 2 اس میں یہ کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھتے ہیں اور اس کا اعلان کرتے ہیں تو اس بات کو کم از کم ہمیں ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ مایوسی اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ باتیں جو ہیں ان میں سے ایک ہے۔ اب اس کا دوسرا پارٹ یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ سے جو توقعات ہم رکھتے ہیں ان کے لیے کوئی عمل بھی ضروری ہے یا صرف اللہ کی رحمت کے ہم گیت گاتے رہیں اور اس کی توقع رکھتے رہیں؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دعا جس کے ساتھ آپ کا عمل ہو یا عمل اس کو سبسٹانشیٹ کرے، اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جلدی قبول فرماتے ہیں، اور بے عمل اور با عمل دعا جو ہے اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو میرا خیال ہے پھر مایوسی کی کوئی وجہ کم از کم میری سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں دیر ہے دیر نہیں، جی تو اس کو سامنے رکھنا چاہیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ٹائم اللہ کی طرف سے ایک متعین ہوتا ہے۔ ہم اپنی بے صبری کی وجہ سے کہہ لیجئے، جلد بازی کی وجہ سے کہہ لیجئے، پیشنس، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ٹائم جو ہے وہ جلدی گزر جائے، تو ایسا ہو سکتا نہیں ہے۔ اس لیے میں بنیادی طور پر ایک بڑا آپٹیمسٹ آدمی ہوں اور امید رکھنے والا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ امید کے لیے عمل جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ عمل کرنے کے بعد اگر ہم امید رکھیں تو وہ ایک پازیٹو چیز ہے۔ عمل کے بغیر امیدیں رکھنا، جو دعائیں مانگتے جانا جو ہیں، وہ میرے نزدیک کوئی بہت زیادہ مستحسن بات نہیں ہے۔ اچھا امجد صاحب، علامہ اقبال کی اگر بات کریں، کیونکہ آپ خود بھی ماشاءاللہ شاعر ہیں اور آپ کا بھی ادب سے تعلق ہے، تو ادب کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے جب بھی قومیں مایوسی میں جاتی ہیں اس کو اس میں سے نکالنے کے لیے، ان کو غفلت کی نیند سے بیدار کرنے کے لیے، اور علامہ اقبال نے تو وہ رول پلے کیا ہے کہ آج تک ہم ان کی شاعری پڑھتے ہیں تو اپنے اندر ایک ویسا ہی ولولہ محسوس کرتے ہیں۔ کیا اس طرح کی شاعری ناپید ہو گئی ہے، یا کیا جو مایوسی ہم عوام میں دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے شعراء کے اوپر بھی غالب آ گئی ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ ویسی شاعری دوبارہ نہیں ہو رہی یا ویسا ادب تخلیق نہیں ہو رہا؟ نہیں، اصل میں ہمیں 2 باتیں ضرور سامنے رکھنی چاہیے کہ علامہ اقبال اس زمانے میں تھے جب ہماری قوم جو ہے وہ بالکل جس کو لو ایسٹ کہتے ہیں، زوال کی انتہائی پستی کو چھو رہی تھی، اور انہوں نے ہمارا جو شاندار تابناک ماضی تھا اس ماضی کو نوجوان نسل تک پہنچایا اور یہ میسج دیا کہ جو چیز کل کی گئی ہے وہ آج بھی کی جا سکتی ہے۔ تو وہ ایک آپ کہہ لیجیے سامراج کے خلاف ایک جدوجہد تھی، ایک آزادی کی بات تھی کہ لیکن اب گزشتہ 64 برس میں یہ وہ گریں ہیں جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دی ہوئی ہیں۔ وہ پہلے والی گریں جو تھی شاید ان میں سے بہت ساری غیروں نے دی ہوئی تھی، تو یہ جو گریں ہیں ان کو جب تک یہ گریں لگنا بند نہیں ہوں گی جی تو پھر امید اور حوصلہ جو ہے اس کو تھوڑا سا زیادہ وقت لگے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ادب جو ہے وہ آج بھی اپنا رول ادا کر رہا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اب ہمارے سامنے ادب کے یا شاعروں کے اظہار کے ایوینیوز بہت زیادہ ہو گئے ہیں، وہ بہت پھیل گئے ہیں، بکھر گئے ہیں۔ اب بات صرف کتاب تک نہیں رہی، تو یہ جو مختلف ہیں آپ کہہ لیجیے ایوینیوز کہہ لیجیے یا میڈیمز کہہ لیجیے جن کے ذریعے سے لوگوں کو حوصلہ دیا جا سکتا ہے، ان میں بدقسمتی سے بہت غالب آ گئی ہے دنیا داری کہہ لیجیے جی یا نفع اندوزی کہہ لیجیے یا ایک ذاتی ایجنڈاز جو ہیں، یا امجد صاحب یوں بھی کہہ سکتے ہیں، جی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مسائل اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اس طرف توجہ کم ہو گئی اور مسائل کے حل کی طرف مادی طور پہ انسان زیادہ دیکھنے لگ گیا ہے۔ وہ بھی ہے، وہ بھی یقیناً ہے، لیکن بات اصل میں یہی ہے کہ اگر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کسی معاشرے میں مایوسی کیوں پیدا ہوتی ہے اور ہمارے مسائل کیوں بڑھتے جا رہے ہیں، اگر ہم اس کا روٹ کاز سمجھنے کی کوشش کریں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ جس معاشرے میں
इंसाफ जो है, अब इंसाफ में सिर्फ कोर्ट का इंसाफ नहीं कह रहा, जी जी ओवरऑल हर सतह पर इंसान, ह्यूमन बींग्स का जो फितरी इंसानी हक है, वो अगर उनमें इंसाफ कायम किया जाए, जिस माशरे में वो होगा, उस माशरे में उम्मीद जो है वो खुद ब खुद बढ़ती चली जाएगी और मायूसी उसी निस्बत से घटती चली जाएगी। अमजद साहब, जाते जाते हमें कोई अच्छा सा उम्मीद अफजा शेर सुना दें। उम्मीद अफजा शेर, मैं आपको दो मुख्तलिफ शेर सुनाता हूँ। ओके। एक तो शेर ये है कि कौम के कसर की तामीर वफा मांगती है, कौम के कसर की तामीर वफा मांगती है, इसकी बुनियाद में इंसाफ का पत्थर रखो। वाह। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि अमजद न कदम रोक के वो दूर की मंजिल, अमजद न कदम रोक के वो दूर की मंजिल, निकलेगी किसी रोज इसी गर्दे सफर से। वाह इंशाअल्लाह। वाह, बहुत शुक्रिया अमजद इस्लाम, अमजद साहब हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अमजद साहब की भी हमने बात सुनी, ताबनाक माजी की उन्होंने बात की। तो 1000 साल तक हुकूमत करना एक कौम के ऊपर, फिर वही महकूम बन जाना, उससे पहले भी बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जहां पर मुसलमानों की खिलाफत पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रांग थी। तब में और अब में फर्क शायद ये है कि तब हम स्ट्रगल करके वहां तक पहुंचे थे और अब हम सिर्फ उसको याद करके फख्र महसूस करते हैं, एक्सप्लोर नहीं करते कि वैसा दोबारा कैसे बना जा सकता है। क्या ये भी एक वजह है मायूसी की? यकीनन ये है। यानी हम ये समझते हैं कि शायद हम पैदाइशी तौर पर दुनिया पर गलबे और बादशाहत करने के हकदार हैं। सही। जैसे कि हमारे आबाओ अजदाद इस दुनिया में सियासी तौर पर, अखलाकी तौर पर, इल्मी तौर पर गालिब रहे, हमारा भी हक था। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि हमारे उन असलाफ ने अपना ये मकाम अपने लिए पैदा किया, अपने खुलूस, अपनी मेहनत, अल्लाह के कलाम को पढ़कर, अपनी अक्ल को इस्तेमाल करके, जुस्तजू और तहकीक करके। ये तमाम वो खूबियां हैं कि जो अब हमारे यहाँ नापैद हो गई हैं। हम और वो, हमारे उनके दरमियान कोई ताल्लुक ही नहीं है इस मामले का कि हमारी परफॉर्मेंस उनकी तरह हो। और अल्लामा इकबाल का आपने जो हवाला दिया, तो अल्लामा ने भी अपनी शायरी में इस बात को बहुत नुमायां करके बयान किया है कि हम अपने आबाओ अजदाद का नाम तो बहुत लेते हैं, लेकिन खुद अपने किरदार पर, अपने रवैये पर कभी नजर नहीं करते और इस बात को समझने की कोशिश नहीं करते कि अगर हम पस्त हैं और वो बुलंद थे, तो इसकी वजह यह है कि उनका किरदार, उनका रवैया, उनका अमल बुलंद था और हमारा किरदार, हमारा रवैया पस्त है। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, ज़ाब्ता हयात में एक दफा फिर खुशामदीद। हमारे साथ कुछ कॉलर्स इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, उनके क्वेश्चंस लेंगे और डॉक्टर खालिद ज़हीर से उनके जवाबात लेंगे। स्क्रीन पे हमारा नंबर आप देख सकते हैं। अगर आप भी हमें कॉल करना चाहें तो हमें प्लीज कॉल कीजिए। एसएमएस करने का तरीका भी आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं और हमारा ईमेल एड्रेस भी आप देख रहे हैं। आप जिस तरीके से भी हमसे राब्ता करना चाहें आप राब्ता कर सकते हैं। हाँ जी, पहली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी मैं सिद्दीक भट्टी बात कर रहा हूँ जी, लाहौर से। जी सिद्दीक साहब, क्या क्वेश्चन है आपका? मेरा डॉक्टर साहब से क्वेश्चन ये है कि कौम का मोरल बुलंद करने के लिए कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन भी हो सकता है? ओके, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। देखें, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन यही है कि हम अल्लाह के कलाम को पढ़ें, अल्लाह के दीन को समझें, इस हकीकत को जानें कि इस दुनिया में अल्लाह ताला ने जिस स्कीम के तहत इस दुनिया को डिजाइन किया है, उसमें उसको मानने वाले, उसकी स्कीम को मानने वाले इंसानों के लिए मायूसी की कोई वजह ही नहीं है। दुनिया के हालात कुछ भी हों, अगर हमको ये यकीन है कि हमारा रवैया दुरुस्त है तो मुस्तकबिल में हम लाजिमन कामयाबी हासिल करेंगे। अगर मुझे इस बात पर यकीन हो कि मेरा हमेशा का मुस्तकबिल कामयाब होगा, तो मैं वक्ती तौर पर परेशानी, तकलीफ से क्यों मायूस हूँ? सही। तो हमें सही दीन समझना है, दीन की तालीमात समझनी है और अपने आप को उम्मीद के साथ वाबस्ता रखना है। एसएमएस के जरिए हमारे पास सवाल आया है कि सूरह बकरा में है कि जो लोग अपना चेहरा अल्लाह के सपोर्ट कर देते हैं, यहाँ चेहरा अल्लाह के सपोर्ट करने से क्या मुराद है? मन अस्लमा वजहू लिल्लाह। असल में चेहरा दर हकीकत सिंबल होता है, अलामती तौर पर
انسان کی پوری شخصیت کا. صحیح. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے, مکمل جو طور پہ. اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دے, اس کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کر لے, یہ بات طے کر لے کہ میرے اندر کی خواہشات کچھ بھی ہوں, میرے سامنے اگر اللہ کا حکم, اس کی مرضی آ جائے گی تو میں اس کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کر دوں گا. ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. اور اگر آپ سورہ بقرہ میں سایہ مبارکہ کے سیاق و سباق کو دیکھیں تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ یہودی اور یہ نصرانی جو اس زمانے میں تھے, وہ اپنے آپ کو جنت کا واحد مستحق سمجھتے تھے, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے علاوہ کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ نہیں, اصل بات یہ ہے کہ جس کسی نے بھی اپنے چہرے کا رخ اللہ کی طرف کر دیا اور اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا, جو اس کے علم, اس کے ماحول, اس کے حالات میں اس کے فہم کے مطابق ممکن تھا, تو اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کے بارے میں خوشخبری دیتا ہے کہ وہ کامیاب ہوں گے. صحیح. نیکسٹ ایس ایم ایس بینک کے بارے میں ہے, کیونکہ بینکنگ کے بارے میں بڑے کانسیپٹس لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ سود کے بارے میں, اور اس حوالے سے اس میں ہے کہ کیا کار اور گھر کے لیے قرض لینا جائز ہے بینک سے؟ دیکھیں, بینک تو ایک انسٹیٹیوشن ہے کہ جو کوئی بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا, کچھ عرصے پہلے انٹروڈیوس ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے نزول کے زمانے میں بینک نہیں تھے. قرآن مجید نے جن برائیوں کو کنڈیم کیا ہے ان میں سے ایک معاشی معاملات کی برائی ہے کہ جس کو سود کہا جاتا ہے. چونکہ ہمارے موجودہ بینکس سود پر مبنی کاروبار کر رہے ہیں, اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کا کاروبار کرنے کا یہ طریقہ درست نہیں ہے, اسلام کے اصولوں کے منافی ہے. البتہ قرآن مجید کے بیانات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو اصل جرم ہے وہ سود لینا ہے, سود کھانا ہے. سود کا دینا تو انسان کے لیے بالعموم ایک مجبوری بن جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ مجبوری کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ جرم قرار دیں. اگر کوئی شخص واقعی مجبور ہے کہ گھر کے بنانے کے لیے وہ قرض لے, اور قرض کے لیے اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ سودی قرضہ لے, تو پھر ظاہر بات ہے کہ یہ اس کے مجبوری کا معاملہ ہے. جس معاملے میں اگر وہ ایسا کرتا ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی گرفت نہیں ہے. لیکن جو سود لے رہے ہیں وہ ایک ناجائز کام کر رہا ہے. صحیح. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ میں زاہدہ بشیر لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی زاہدہ. میرا کوشچن ڈاکٹر صاحب سے ہے کہ کسی قوم کو مایوسی سے نکالنے کے لیے ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ کیا کردار ادا کرتا ہے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ زاہدہ. بڑا امپورٹنٹ کوشچن کیا ہے انہوں نے. تعلیمی نظام کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں, تعلیمی نظام ہی تو اصل میں وہ ایک موقع ہوتا ہے, ایک وہ سورس ہے کہ جس میں ہم بالخصوص اپنی نوجوان نسل کو وہ علم دیتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کے معاملات کے بارے میں غور بھی کرتے ہیں اور منصوبہ بندی بھی کرتے ہیں اور لائے عمل بھی اختیار کرتے ہیں. چنانچہ اگر ہم اپنے تعلیمی نظام میں اپنے نوجوان نسل کو یہ پیغام دیں کہ اس دنیا کو بنانے والا انصاف پسند ہے, وہ کسی انسان یا کسی قوم کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا, اور اس نے اس دنیا کو جس اصول پر بنایا ہے اس میں اگر کوئی فرد صحیح رویہ اختیار کرے گا تو وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کے تمام تر اچھائی کے باوجود اس کو برے انجام سے دوچار ہونا پڑے. جب انسان کے اندر یہ حوصلہ آ جائے, اور ہمارے لیے تو یہ حوصلہ پیدا کرنا ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ کوئی مصنوعی چیز ہے ہی نہیں, اس لیے کہ ہمیں تو یقین ہے کہ ہمارا رب انصاف پسند ہے, وہ لوگوں کے صحیح رویے کی قدر کرتا ہے, اور وہ اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد ایک اور زندگی دنیا کو برپا کرے گا جس میں اچھا رویہ اختیار کرنے والوں کو کامیابی ہی کامیابی سے ہمکنار ہونا ہوگا. ایسے انسان, ایسی قوم کے لیے ظاہر ہے کہ کسی صورت بھی مایوس اور نا امید ہونے کی کوئی وجہ نہیں, اور ہم اگر اپنے تعلیمی نظام میں اس بات کو بار بار بیان کریں تو انشاءاللہ ہماری قوم, ہماری نوجوان نسل پر امید ہوگی اور ترقی کرے گی.
ڈاکٹر صاحب لاسٹ کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گی. سورہ یوسف میں ہے کہ اللہ کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوتے ہیں. یہاں کافر کن لوگوں کو کہا جا رہا ہے؟ وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کو اس کی صحیح صفات کے ساتھ نہیں مانتے. ہم جب اللہ کو مانتے ہیں تو اس بات کو ساتھ اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہم کو بنانے والا، ہماری دنیا کے معاملات کو دیکھنے والا، اس کی ضرورتوں کو پورے کرنے والا تمام اعلیٰ صفات کے ساتھ موجود ہے. چنانچہ وہ رحم کرنے والا ہے، وہ کرم کرنے والا ہے، اور ہم اس رحمت، اس کے کرم، اس کی مہربانی پر پوری امید رکھتے ہیں. ہم نہ اس کی ناشکری کریں گے اور نہ ہی اس کی رحمت کے معاملے میں مایوس ہوں گے. تو یہاں اصل میں جو کافر لوگ قرار دیے گئے ہیں وہ وہی لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر خالد ظہیر ہمارے ساتھ دینے کا. ناظرین، ضابطہ حیات میں ہم نے آج ڈسکس کیا، آپ کی کالز بھی لی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ. جاوید احمد صاحب گامدی سے بات کی، اس کے علاوہ ہم نے امجد اسلام امجد صاحب سے بات کی، اور ہم نے کوشش کی کہ ایک امید افزا پہلو بھی لوگوں کو دکھایا جائے کہ ایسی چیزیں ہمارے ارد گرد بکھری پڑی ہیں بلکہ ہماری بیسک انسٹنکٹس میں شامل ہیں، کیونکہ ہمارا دین جو کہ بنیادی طور پہ امید کو ہی آگے لے کر چلنے کا درس دیتا ہے، اس کو صرف صحیح طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح کے موضوعات ہم ضابطہ حیات میں آپ کے سامنے لے کر آتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب ہمارے مستقل مہمان ہیں. مجھے زنیرہ اظہر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.